इन शहरों की तरफ यानी मदीना और उसके मुज़ाफ़ात की तरफ मबूस हुए थे, भेजे गए थे। और उस वक़्त यही लोग जो अभी पढ़कर बता रहे थे, ये इनके आबा व अजदाद यहाँ रहते थे, और जब हज़रत ईसा फौत हो गए तो उन्होंने उनको वहाँ दफन कर दिया। ये वो रिवायत है जिसे मिर्ज़ा साहब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 261 पर पेश कर रहे हैं, और ये साबित कर रहे हैं कि हज़रत ईसा फौत हो चुके हैं, क्योंकि मदीना के करीब अकीक पहाड़ पर उनकी कब्र मौजूद है। हवाला क्या दिया है? तारीख़ तबरी का दिया है, और मैंने वो रिवायत आपको दिखा दी है कि उसमें नाहियतुम मिनल मदीना, मदीना के मुज़ाफ़ात में मदीना के किनारे वो पहाड़ मौजूद है। तो ये तज़ाद उसी तरह मौजूद है। अब मैं जो ये रिवायत पेश कर रहा हूँ और जिस पर बात मैं अभी तक कर रहा हूँ वो ये कि मिर्ज़ा साहब का तज़ाद मौजूद है। मशहूद भट्ट साहब तज़ाद ख़त्म नहीं हुआ, आप निकले थे, लेकिन मिर्ज़ा साहब आपको पकड़ के फिर लाए कि नहीं, अभी नहीं, अभी हिसाब बाकी है, बहुत कुछ और आपके साथ होगा, फिर भी हिसाब पूरा नहीं होगा। तो ये तज़ाद मौजूद है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होगा कि तारीख़ तबरी में फिर रिवायत हज़रत ईसा की कब्र की मौजूद है, तो फिर तो मिर्ज़ा साहब चलो वो कश्मीर वाली तो उन्होंने झूठी बात कह दी, यहाँ तो सच्ची हो गए कि कब्र उनकी मौजूद है, वो फौत हो चुके हैं। तो ये इस रिवायत से साबित नहीं होता उनका मौक़िफ़, इसलिए कि आप ये रिवायत के अल्फाज पढ़ें, फ़इज़ा हुआ बि किताबिहिम हाज़ा कब्र रसूलिल्लाह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम इला अहले हाज़िहिल बिलाद। कहते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि ये कब्र ईसा बिन मरियम की है जो इन शहरों की तरफ अल्लाह के रसूल बनाकर भेजे गए थे। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मदीना की तरफ तो नहीं भेजे गए थे। सोचने वाली बात है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मदीना की तरफ नहीं भेजे गए थे, इसलिए ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र नहीं है। तो फिर ये कब्र किसकी है? ये कब्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना नुमाइंदा बनाकर इस इलाके में मदीना और उसके अतराफ में यसरब और उसके अतराफ में भेजा था, और वो वहाँ फौत हुए, वहाँ उनकी कब्र बनाई गई। यहाँ तारीख़ तबरी में एक लफ्ज़ मिस है, असल में रिवायत है रसूलिल्लाह ईसा, ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल का कासिद, उसकी है ये कब्र। अब आप कहेंगे कि मैंने ये रसूल का लफ्ज़ कहाँ से निकाल लिया, मुझे कहाँ से पता चल गया कि ये मिस है? तो मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, क्योंकि तारीख़ की दीगर किताबों में यही रिवायत मौजूद है, और वहाँ कब्र रसूलिल्लाह ईसा इब्न मरियम मौजूद है। मैं अभी वो आपको रिवायात दिखाऊंगा कि ये अभी मेरे सामने स्क्रीन पर रिवायत आ गई है। ये तारीख़ मक्कतल मुशर्रफा, अब ये हाईलाइट ऊपर जो है हाफ सफ़ा ये देखें, काला अहलो सेयर वजद कब्र आदमी निंदा जमा में खालिद बिल अकीक मकतूबन फी है अना अब्दुल्लाह रसूल और रसूलिल्लाह सुलेमान बिन दाऊद इला अहले यसरब व वजद हजरुन आखर अला कब्र आदमीन ऐज़न अलैहि मकतूबन आना सूद बिन सवादा रसूल रसूलिल्लाह ईसा बिन मरियम इला अहले हाज़िहिल करिया, कि मदीना के करीब जो अकीक पहाड़ है उस पर दो कब्रें पाई गईं। एक पर यह लिखा हुआ था कि मैं अल्लाह ताला के रसूल सलमान बिन दाऊद का कासिद हूँ, उन्होंने मुझे अहले यसरब की तरफ भेजा था, और वो उनकी कब्र है। और कहते हैं वो वजदा हजरुन आखर, और एक और पत्थर पाया गया एक आदमी की कब्र पर जिस पर लिखा था कि मैसूद बिन सवादा
حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کا قاصد الی ہذہ القریہ، اس گاؤں کی طرف۔ یہ ایک حوالہ نہیں ہے، یہ آگے الوفا کتاب ہے، وہ بھی سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں یہی روایت موجود ہے، انا رسول اللہ عیسیٰ بن مریم۔ یہ اوپر سارا پڑھیں، یہ بھی وہی بات ہے، وجود و قبر بالجماع علیہ مکتوبن۔ میں یہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آسانی ہو اس کو پڑھنے میں۔ یہ دیکھیں، وجود و قبر بالجماع علیہ مکتوبن انا رسول اللہ ابن داؤد علیہ السلام الی اہل یسرع وفی روایت انا رسول اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام الی اہل قریٰ، ان دیہاتوں کی طرف، ان شہروں کی طرف مجھے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم نے قاصد بنا کے بھیجا تھا، اپنا پیغام بر بنا کے بھیجا تھا۔ یہ تیسری روایت تاریخ المدینہ میں ہے۔ تو یہ 3 حوالے میں پیش کر رہا ہوں جن میں وہی روایت جو ہے، وہی قبر عقیق کے مقام پر، اسی کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ تاریخ طبری میں جو روایت ہے وہاں ایک رسول کا لفظ مس ہوا ہے۔ 3 حوالے میں نے پیش کیے کہ اہل سیر نے جو قبر کا ذکر کیا ہے تو رسول اللہ سلیمان اور رسول اللہ عیسیٰ بن مریم، یہ ہے اصل روایت۔ تو اب میں پھر واپس آتا ہوں یہ بات ثابت کرنے کے بعد کہ تاریخ طبری کی جو روایت مرزا قادیانی نے پیش کی ہے جلد نمبر 23 میں، یہ جو آپ کے سامنے ابھی سکرین پر نظر آ رہی ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ یہ قبر مدینہ میں ہے۔ تو گویا مرزا غلام احمد قادیانی یہ مان رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی قبر مدینہ میں ہے، اور ان کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ قبر کشمیر میں ہے۔ اب مجھے پوچھنا ہے کہ ان میں سے کون سا قول جھوٹ ہے اور کون سا سچ ہے۔ تو یہ ایک میں نے وضاحت کرنی تھی کہ بہت خوشیاں منائی گئی تھیں کہ ایک ناسخ قول مل گیا۔ وہ آپ کی خوشی ساری ہوا ہو گئی، اور اب نئے سرے سے آپ اسی جال میں ہیں، اسی وہ رنگ میں ہیں جہاں پہلے موجود تھے، اور کبھی بھی آپ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ چکر ہے جس میں آپ گھومتے رہیں گے وہ کوہلو کے بیل کی طرح، اور کبھی آپ کو اس میں سے ہدایت اور حقیقت اور سچائی نہیں ملے گی۔ یہاں ایک اور بات جو پچھلے ہی پروگراموں میں غالباً اسی پروگرام میں ہوئی تھی، اور جب کالز کا سلسلہ شروع ہوتا کیونکہ وہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کالز پہ کالز ہوتی ہیں تو میں وضاحت بعض چیزوں کی نہیں کر سکتا، تو مشہود بٹ صاحب نے ہی کہا تھا، ایک روایت پیش کی تھی عقیدہ، وہ مشہور عقیدہ کی کتاب ہے، مجھے اس وقت اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، عقائد نصفیہ، اس میں سے ایک روایت پیش کی تھی اور کہا تھا کہ انبیاء کبھی جھوٹ بھی نعوذ باللہ بول سکتے ہیں، ان سے خطا بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو ابھی تک ان کا حوالہ نہیں آیا، عقائد نصفیہ میں نے کہا تھا کہ یہ عبارت موجود نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا میں بتاؤں گا لیکن اس کا کوئی حوالہ نہیں آیا۔ میں نے اسی عقائد نصفیہ سے پڑھ کر یہ بتایا تھا کہ کہتے ہیں کہ انبیاء سچے ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر کسی روایت میں ایسا کوئی معنی نکلتا ہو کہ کسی نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو رہی ہے تو عقائد نصفیہ میں یہ لکھا ہے کہ اس روایت کی ہم کوئی اچھی توجیہ کریں گے، اگر کوئی توجیہ نہ ہو سکے تو پھر اس روایت کو رد کر دیں گے، پھر اس روایت کو ہی رد کر دیں گے، راوی کو جھوٹا کہہ دیں گے کہ اس سے غلطی ہوئی، اس نے جھوٹ کہا۔ اس پر مشہود بٹ صاحب نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہہ دیا، یہی قانون آپ
مرزا قادیانی پر بھی اپلائی کر لیں کہ جن کو آپ جھوٹ کہتے ہیں ان کو آپ رد کر دیں، لیکن مرزا کو جھوٹا نہ کہیں۔ تو یہ بالکل الٹی بات ہے، اس کا میں نے جو بات کی تھی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انبیاء کے بارے میں جتنی روایات ملتی ہیں، کسی نبی نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کوئی کتاب ہمارے سامنے پیش نہیں کی کہ یہ فلاں نبی کی کتاب ہے، یہ فلاں نبی کی کتاب ہے۔ جتنی کتابیں ہیں وہ سینہ در سینہ روایات چلی، اور 100 سال بعد یا 200 سال بعد یہ کتابیں مدون ہونا شروع ہوئیں۔ اب وہاں مصنف کتاب کا جو ہے مرتب، وہ راوی پہ اعتماد کرتا ہے کہ یہ راوی نے کہا، راوی نے یہ کہا، فلاں بن فلاں نے یہ کہا، اس نے فلاں سے روایت کی، اس نے فلاں سے روایت کی۔ اب کوئی روایت ایسی آ جائے تو پھر محققین اس پر بحث کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی روایت ہے جس سے کسی نبی کی شان میں کمی آتی ہے، اس کی طرف جھوٹ کی، شر کی، برائی کی نسبت ہوتی ہے، تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے اس روایت کو رد کر دیں گے، کہیں گے اس راوی نے جھوٹ بولا ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن مرزا قادیانی کا مسئلہ یہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی ہیں، ان کی زندگی میں شائع ہوئی ہیں، ان کے دستخطوں کے ساتھ۔ یہ ابھی میں آپ دیکھیں سکرین پر یہ جو لکھا ہوا ہے، میں نے ابھی حوالہ پیش کیا ہے، من مؤلف ھذا الکتاب، یہ حاشیے بھی بعد میں نہیں لکھے گئے، کہتے ہیں کہ چشمہ معرفت کے مؤلف مرزا قادیانی، ان کی یہ بات ہے۔ تو اب اگر مشہود بٹ صاحب راوی کو جھوٹا کہنا ہے تو اس جھوٹ کی زد بھی مرزا صاحب پر پڑے گی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، کوئی دوسرا آدمی درمیان میں نہیں۔ میں ڈائریکٹ ان کی کتاب سے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی، ان کے دور میں شائع ہوئی، بار بار اس کو پڑھا، لوگوں نے پڑھا، میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ وہ باتیں جن میں تضاد ہے مرزا صاحب کی، جو جھوٹ لگتی ہیں، ان کو جھوٹا کہہ دیا جائے، روایات کو، اس کے راوی کو جھوٹا کہہ دیا جائے، مرزا صاحب کو جھوٹا نہ کہا جائے، تو اس کا راوی جھوٹا ہے تو راوی بھی مرزا ہے، لکھنے والا، مؤلف، محرر بھی وہی ہے، اس جھوٹ کی زد بھی انہی پر پڑے گی۔ پھر وہی بات کہ یہ مرزا صاحب آپ کو نکلنے نہیں دیں گے، کہیں بھی راہ فرار آپ اختیار نہیں کر سکیں گے۔ آپ ادھر نکلیں گے، وہ پکڑ کے پھر پیچھے دھکیلیں گے کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی بہت حساب کتاب باقی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ میں نے عرض کی کہ میرے وہ 10 سوال ابھی باقی ہیں، کوئی ان کا جواب دینا چاہے تو میں سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن جواب معقول ہونا چاہیے، فضول نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی مثال پیش کروں گا۔ پچھلے پروگرام میں، یہ پچھلے ہفتے تو نہیں ہوا، اس سے پہلے ہفتے جو پروگرام ہوا تھا، زاہد صاحب ایک سوال کا جواب دینے آئے تھے۔ میں نے جو الہامی تفسیر کے ٹائٹل پیج پر وہ اعتراضات اٹھائے تھے، معارف حل مخفیہ مرزا صاحب نے لکھا، تو میں نے کہا یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے۔ تو زاہد صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ یہ جی فلاں تفسیر میں مخفیہ کا لفظ لکھا ہے، فلاں میں، تو یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی ایسے تعلق نہیں۔ زاہد صاحب اگر کوئی کتاب پیش کرنی ہے تو وہ کتاب پیش کریں جس کے ٹائٹل پر یہ لکھا ہوا ہو کہ ھذا کتاب لیس لہ جواب، ھذا کتاب فصیح بلیغ، اور ھذا کتاب من حول اللہ تعالی۔ اتنی تالیاں، اتنی شیخیاں، اتنے دعوے جہاں ہوں، جس کا نام اعجاز ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے روح القدس کی مدد سے لکھی ہے، اگر کسی ماضی کے مفسر نے، کسی فقیہ نے، کسی مستند عالم نے یہ دعویٰ کر کے کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کو آپ دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ سارے جتنے بھی لکھنے والے عظیم لوگ، علم و فضل کے انتہاؤں کو پہنچے ہوئے، زہد و تقوی کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ جو بھی لکھتا ہے
وہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں جو حق ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، جو غلطی ہے وہ میری طرف سے ہے۔ لیکن مرزا صاحب تو اتنے کر و فر کے ساتھ کہ اس میں کوئی جواب، کوئی اس کی غلطی نکال کے دکھائے، لیکن اگر کوئی غلطی نکالے تو پھر گالیاں۔ جی ایک طرف دعویٰ ہے کہ کوئی غلطی نکال کے دکھائے، لیکن اگر کوئی نکالے تو اس کو گالیاں پڑتی ہے۔ اس پر ابھی میں آگے بات کرتا ہوں۔ تو یہ ایک تو مشہود بٹ صاحب آپ نے جو وہ سوال کا جواب دیا تھا وہ کٹ گیا، وہ سوال اب بھی موجود ہے۔ دوسرے میرے 10 سوال موجود ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس خط کی طرف جو مبشر احمد صاحب عالم پاک۔ عجیب بات ہے، سوال گندم جواب چنا۔ یہ حدیث اگر ہے، صحیح حدیث ہے، تو عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں اور اس کی تحریف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مشہور صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالے سے بات کی، اس کا جواب یہ موجود ہے، بڑا تفصیلی جواب، بڑا دندان شکن جواب کہتے ہیں حافظ مشہود بٹ صاحب۔ لیکن میں نے یہ پڑھا، یہ بھی جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ ابھی میں بریک کے بعد اس کے وہ ایک ایک جھوٹ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں جو پہلے بھی میں بات کر چکا، مختصر تعارف 2 منٹوں میں پیش کر دوں کہ حضرت پیر میر علی شاہ اور مرزا قادیانی میں جو معاملہ ہوا تھا وہ اس طرح کے 22 جولائی 1900 میں مرزا قادیانی نے ایک اشتہار بھیجا پیر میر علی شاہ صاحب کی طرف کہ تم بڑے مجدد بنتے ہو اور تم کہتے ہو اللہ کا تمہیں بڑا قرب حاصل ہے، اگر ایسی بات ہے تو آؤ میرے مقابلے میں تفسیر لکھو، لاہور میں کوئی جگہ مقرر کر دو، وہاں میں آ جاؤں گا اور تم بھی آ جانا، تفسیر لکھیں گے۔ 22 جولائی کو یہ آیا اور 25 جولائی کو پیر صاحب نے واپس جواب لکھ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن صرف ایک شرط کا اضافہ کر دیا کہ تفسیر لکھنے سے پہلے تقریری بات بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی۔ اب مرزا صاحب کو یہ خط پہنچا، پہلے تو مہینہ خاموش رہے، 25 اگست کی تاریخ بھی پیر صاحب نے مقرر فرما دی، ساری ڈیٹیل لکھ دی اور یہ بھی لکھ دیا کہ اگر ان شرائط میں کوئی تبدیلی آپ چاہتے ہوں تو فوراً میرے ساتھ رابطہ کریں۔ رابطہ نہیں کیا، 4 دن جب رہتے تھے تو مولوی احسن امروہی مرزائی انہوں نے تاجدار گولڈا کو خط لکھا کہ یہ جو آپ نے تقریر کی شرط لگائی ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ پیر صاحب نے فوراً آپ کے خادم مولانا حکیم سلطان محمود نے جواب لکھ دیا، اسی دن واپس بھیج دیا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں منظور ہے، ہم اس شرط کو حذف کر دیتے ہیں، تقریری تفسیر کا مقابلہ ہوگا۔ مرزا صاحب کو وہ بھی پہنچ گیا اور پھر مرزا صاحب کا میں نے حوالہ پیش کیا تھا، آج بھی پیش کروں گا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں تیار ہو گیا کہ میں جاؤں گا، لیکن میری جماعت نے مجھے روک دیا۔ یہ ہے اتنی سی بات، مرزا صاحب نہیں گئے، راہ فرار اختیار کی، اپنے لکھے ہوئے کے مطابق جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اب یہ حقیقت خود مرزا صاحب اسی الہامی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ ساری باتیں، لیکن حافظ مشہود بٹ صاحب اور جلال الدین شمس صاحب بالکل وہ دن دہاڑے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے چیلنج قبول ہی نہیں کیا، پیر صاحب بھاگ گئے، انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ تو میں ابھی بالکل حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا کہ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے مبشر احمد صاحب جو مضمون آپ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور حافظ مشہود بٹ صاحب، اگر آپ بٹ صاحب ہی ہیں، جو مشہود بٹ میرے پروگرام میں اگر وہی ہیں یا جو بھی ہیں حافظ مشہود احمد، تو آپ کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم کھولا ہے، میں آپ کے خط اس مضمون پر بات کرنے لگا ہوں، اگر کوئی خلاف واقعہ بات کروں تو آپ آ کر اس کا جواب دے سکتے ہیں، مجھے جھوٹا ثابت کریں اگر حقیقت اس میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے اور سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ تو بریک اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ
گفتگو ہوگی، اور ابھی یہ نیوز بریک اور اس کے بعد پھر آتا ہوں اور اس مضمون پر میں بات کرتا ہوں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، صرف چند منٹوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔